अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हमारे पास जो आज मौजू है अरकान ईमान है, और अरकान ईमान जो है ये बड़ा अहम तरीन मौजू है अक़ीदे के मौजूआत में से। इसको पढ़ना तो आगाज़ में चाहिए था, लेकिन किसी वजह से इसको जो है वो मुअख्खर किया गया है, और उसकी वजह ये थी कि तौहीद की अक़साम में अल्लाह ताला पर ईमान और उसकी रबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात पर ईमान, उसके अंदर हमने जो है वो ईमान बिल्लाह की चीज़ें और इसी तरह तौहीद की कलमा तौहीद की शुरूत के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो इस वजह से इसको मुअख्खर किया था ताकि आखिर में सिर्फ इन चीज़ों की तरफ इशारा या वो चीज़ें जिक्र कर दी जाएँ जो रह जाएँ उनको जिक्र कर दिया जाए, और बाकी की तरफ जो है वो इशारा कर दिया जाए। तो हमारे पास जो मसला इसमें अहम है वो ईमान की लुग़वी और शरई तारीफ़ है, और इस तारीफ़ से असल मकसद मुखालिफीन का जो मकसद है इस तारीफ़ से कि वो इसकी तारीफ़ तस्दीक क्यों करते हैं, उनका असल मकसद क्या है, और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने उन पर रद्द क्यों किया है और उसकी वजूहात क्या हैं, इसको समझना असल मकसद है। उसके बाद ईमान की जो इस्तिलाही तारीफ़ है और उसके बाद अरकान ईमान की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले लुग़वी एतबार से ईमान, आमना युमिनु ईमानन, ये मस्दर है, ये खौफ की ज़िद अमन से माखूज़ है। इसके कई एक मानी किए गए हैं लुग़वी एतबार से, यानी अरबी ज़ुबान में, जिनमें से मशहूर जो है वो चंद एक हैं जो यहाँ जिक्र किए गए हैं। एक तस्दीक करना, दूसरा इत्मीनान या तमानीनत या तमानीनत जो है वो यहाँ मुनासिब है, एतबार करना और इकरार करना। ये मानी है जो मुख्तलिफ उलमा ने किए हैं, लेकिन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने इनमें से जो पहला माना है खाली महज तस्दीक, इसका माना करना ईमान का, इस पर जो है वो रद्द किया है, और इस माने को जो है उन्होंने कहा कि खाली तस्दीक जो है ये काफ़ी नहीं, बल्कि सही माना इन मानी में से वो इकरार करना ये ज़्यादा सही है, और इसी को इब्न तैमिया ने तरजीह दी है। और उन्होंने ये कहा है कि ईमान का माना तस्दीक करना दुरुस्त नहीं। इसकी कई वजूहात हैं। नंबर एक, लुग़वी एतबार से अगर हम इसको देखें तो जो आमाना है ये किसी हरफ के साथ मुताद्दी होता है, बज़ाते खुद मुताद्दी नहीं होता, जबकि सद्दा का जो है, सद्दा का युसद्दिक़ु तस्दीक, ये बज़ाते खुद मुताद्दी होता है। एक तो इस एतबार से मुताद्दी होने या ना होने के एतबार से इनमें फ़र्क है कि आमाना ये किसी हरफ के साथ, बा या लाम के साथ मुताद्दी होकर माना पूरा करता है, और सद्दा का युसद्दिक़ु जो है ये बगैर मुताद्दी हुए माना पूरा देता है। तो कुरान करीम में लाम के साथ और बा के साथ इसके मुताद्दी होने का, आमना का, इसकी दो मिसालें आपके सामने मौजूद हैं सूरह अनकबूत से। फ़आमन लहू लूतुन, तो लूत अलैहिस्सलाम उस पर ईमान ले आए। ये यहाँ फ़आमन लहू, उस पर ईमान ले आए यानी उसके लिए ईमान ले आए। और इसी तरह आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि, तो यहाँ भी बा हरफे जर के साथ जो है आमना ये मुताद्दी है, और अक्सर जहाँ भी आप देखेंगे ये बा के साथ जो है वो मुताद्दी आता है, ये लाजिम नहीं आता, बगैर यानी हरूफ के ये माना नहीं देता मुताद्दी होने का। इस तरह कहा जाता है आमना बिही व आमना लहू, आमना बिही व आमना लहू, जबकि लफ्ज़ सद्दा का बज़ाते खुद मुताद्दी होता है। कहा जाता है सद्दा कहू, ये नहीं कहा जाता सद्दा का बिही, सद्दा का बिही नहीं कहा जाता, बल्कि सद्दा कहू, उसकी तस्दीक की उसने। ना सद्दा का लहू कहा जाता है और ना सद्दा का बिही कहा जाता है कि फलां शख्स की उसने तस्दीक की। नंबर दो, दूसरा फ़र्क ये है कि दोनों हम माना भी नहीं कि हम दोनों को जो है वो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सके, दोनों का माना मुख्तलिफ है। ईमान का इतलाक़ गालिबन गैबी उमूर में होता है, जबकि तस्दीक का इतलाक़ गालिबन मुशाहिदाती चीज़ों और कामों में होता है। तो इनके मुताल्लिक़ात भी मुख्तलिफ हैं। तस्दीक का ताल्लुक ज़ाहिरी उमूर के साथ है, मुशाहिदाती उमूर के साथ है, जिसको हिस्सी भी आप कह सकते हैं, और ईमान का ताल्लुक जो है गालिबन गैबी उमूर के साथ होता है। गैबी उमूर के अंदर जो है वो इकरार करना, उनका दिल से तस्लीम करना, उनको ये चीज़ें असल में उनको ईमान का नाम दिया जाता है। तीसरा फ़र्क जो तस्दीक और ईमान में है वो ये है कि इकरार और तस्दीक में वो ये है कि लुग़वी एतबार से ईमान तकज़ीब के मद्दे मुकाबिल इस्तेमाल नहीं होता।
ایمان کے مد مقابل تصدیق تکذیب نہیں آتا، بلکہ ایمان کے مد مقابل کفر استعمال ہوتا ہے، اس کے مد مقابل کفر ہے، جبکہ تصدیق جو ہے اس کے مد مقابل تکذیب ہے۔ لہذا تصدیق کے مد مقابل تکذیب ہے اور ایمان کے مد مقابل کفر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان تصدیق کے معنی میں نہیں ہے، ایمان تصدیق کے معنی میں نہیں ہے۔ لہذا کہا جاتا ہے عرب کے ہاں صدقناہ او کذبناہ، ہم اس کی تصدیق کی ہم نے یا اس کی تکذیب کی، لیکن یہ نہیں کہا جاتا آمنا لہ او کذبناہ، ہم اس کے لیے ایمان لائے یا پھر ہم نے اس کی تکذیب کی، بلکہ او کفرناہ، او کفرنا بھی، او کفرنا بھی، یا ہم نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ تو اس طرح لفظ استعمال ہوتا ہے یا اس کا انکار کیا۔ نمبر 4، لفظ ایمان امن سے مشتق ہے، جو کہ خوف کی ضد ہے، یعنی وہ ایمان لانے سے امن و امان میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو شخص ایمان لے آتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ امن میں ہے، اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت، ہر چیز محفوظ ہے اس کی۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك وعصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، کہ مجھے حکم دیا گیا لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا حتیٰ کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب یہ کر لیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عصموا منی دماءهم واموالهم، وہ مجھ سے اپنے مالوں کو، اپنے خونوں کو محفوظ کر لیں گے۔ یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان کی جو ایک عزت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا یہ امن میں، ہر چیز سے انسان امن میں ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایمان اس پر بولا جاتا ہے۔ جبکہ لفظ تصدیق جو ہے وہ ایتمان اور امانت سے مشتق ہے، اس کے اندر امانت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین کروانے کے لیے کہا تھا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں خواہ ہم سچے ہوں، کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے ہاں اس مسئلے میں امانت دار نہیں تھے، اس مسئلے میں وہ امانت دار نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا بمؤمن لنا، وگرنہ مصدق لنا بھی کہہ سکتے تھے، مصدق لنا بھی کہہ سکتے تھے کہ تم ہم جو ہے وہ ہمیں امانت دار نہیں سمجھنے والے۔ یہاں لفظ انہوں نے مؤمن کیوں استعمال کیا ہے؟ چونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے ہاں پہلے ہی امانت دار نہیں تھے اور ان کو شک تھا ان پر کہ انہوں نے کچھ کیا ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے انہوں نے بمؤمن لنا کا لفظ استعمال کیا، مصدق لنا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یعنی جو ہم نے گزشتہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے جو ہم نے 4 فروق ذکر کیے ہیں کہ تصدیق خالی یہ ایمان کے معنی میں نہیں آتا، یعنی ایمان کا صحیح لغوی معنی کرنا تصدیق یہ صحیح نہیں۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح معنی اقرار ہے، جو 2 چیزوں کو شامل ہے، اعتقاد قلب جو کہ تصدیق اور اعتراف کو شامل ہے، اور عمل قلب جو احکامات کے تابع اور فرما بردار ہونے کو شامل ہے۔ یعنی اعتقاد القلب کے اندر تصدیق اور اعتراف کرنا ہے، اور عمل القلب کے اندر احکامات کے تابع ہونا اور فرما بردار ہونا، یہ اصل میں اس کا جز ہے، یعنی لغوی معنی کے اندر۔ شرعی اعتبار سے تعریف معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یا بعض کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و عمل القلب والجوارح و عمل القلب والجوارح، بعض کہتے ہیں عمل اللسانی و عمل القلب والجوارح، مختلف لفظ اس کے لیے مستعمل ہیں، جیسا کہ امام اجری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الشریعہ کے اندر انہوں نے یہ تعریف ذکر کی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہتے ہیں ان 3 چیزوں پر ایمان قائم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اور ان کا خلاصہ علماء کہتے ہیں الایمان قول و عمل، الایمان قول و عمل یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ، الایمان قول و عمل یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ، ایمان قول و عمل کا نام ہے جو کہ اطاعت سے زائد ہوتا ہے اور معصیت اور نافرمانی سے اس پہ نقص پیدا ہوتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں پر ایمان قائم ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور جوارح اعضاء سے عمل کر کے دکھانا، یہ اصل میں ایمان کی آپ سمجھ لیں کہ اصل حالت ہے، اور یہ اصل میں ایمان کی بنیاد ان 3 چیزوں پر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی زبان سے اقرار کر لیتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا اور عمل کر کے نہیں دکھاتا، تو یہ بھی مسلمان نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی دل سے تصدیق کر لیتا ہے
لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، عمل کر کے نہیں دکھاتا، تو یہ بھی مومن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خالی عمل کر کے دکھاتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل سے تصدیق نہیں کرتا، یہ بھی مومن نہیں ہے۔ لہذا تینوں چیزوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور وہ 1000 میرے اساتذہ اور شیوخ جو ہیں وہ سارے کے سارے یہ کہتے تھے الایمان قول و عمل یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ۔ لہٰذا یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ خالی زبان سے اقرار کافی ہے اور انسان تصدیق نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، تو اس طرح تو پھر منافق پکے مومن ہوئے، اس طرح تو پھر منافق جو ہیں پکے مومن ہوئے، زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا تھا۔ اور اگر ہم کہیں کہ تصدیق کافی ہے، تو تصدیق تو فرعون نے بھی کر لی تھی موسیٰ کی، موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی دل سے تصدیق کر چکا تھا کہ وہ حق ہے۔ وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، اس کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے تصدیق کر لی تھی۔ پھر تو ابلیس اور فرعون جو ہے وہ بھی مومن ہوئے۔ اور اگر عمل کی ہم بات کریں اور اقرار کی بات کریں اور تصدیق کو نکال دیں تو منافقین اس کے اندر آتے ہیں۔ منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے اور عمل کر کے بھی دکھاتے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تنبیہ، یہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے تینوں خصلتوں کا پایا جانا ضروری ہے، نہ صرف اقرار کافی اور نہ ہی تصدیق اور عمل۔ اعمال ایمان کا حصہ ہے، بخلاف ان کے کہ جو اعمال کو ایمان سے خارج کرتے ہیں، جیسا کہ مرجیہ وغیرہ ہے۔ ایمان کے مسئلے میں مرجیہ 3 اقسام پر مشتمل ہے، یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے۔ جو کہتے ہیں پہلی قسم، جو کہتے ہیں کہ ایمان مجرد دل میں معرفت ہونے کا نام ہے، ایمان خالی دل میں معرفت ہونے کا نام ہے، اس وجہ سے یہ صرف قلبی اعمال کو ایمان میں سے تسلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دل کے اعمال ہیں یہ اس میں شامل ہے، لیکن جو جوارح کے اعمال ہیں، زبان کے اعمال ہیں، وہ اس کے اندر شامل نہیں، نہ زبان سے اقرار اس کے اندر شامل ہے۔ اور ان میں سے بعض تو دل کے اعمال کو بھی شامل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس خالی دل کے اندر معرفت کا ہونا کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، یہ کافی ہے مومن ہونے کے لیے۔ گویا کہ نعوذ باللہ ان کے ہاں دہریے اور جتنے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، وہ سارے مومن ہیں۔ اور یہ سب سے آپ سمجھ لیں کہ بدترین قول ہے کہ صرف ایمان معرفت کا نام ہے، دل کی معرفت کا نام ہے بس۔ دوسری قسم مرجیہ کی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ یہ قول کررامیہ کا ہے، جو محمد بن کرام کی طرف نسبت کرنے والے، اور کررامیہ وہ فرقہ ہے جو تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو۔ زیادہ تر ان کا مسئلہ ہے وہ تشبیہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ہے، اور بھی بعض مسائل کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اہل سنہ کی مخالفت کی ہے، لیکن ایمان کے مسئلے کے اندر یہ صرف خالی زبان سے اقرار کرنے کے قائل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مسئلے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ دیتے ہیں یہ کررامیہ جو ہے۔ محمد بن کرام کہتا تھا کہ نعوذ باللہ میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح ہے، یہ اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے۔ جو کہتے ہیں تیسری قسم، جو کہتے ہیں کہ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، یہ مرجیۃ الفقہا ہیں، جن میں احناف بھی شامل ہیں، ان کو مرجیۃ الفقہا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور ان کے استاد۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں تھے، یہ ان کی طرف غلط نسبت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں جب وہ اس میں شامل ہیں تو امام ابو حنیفہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ آخری قول جو ہے یہ صوفیاء وغیرہ کا قول ہے، جو کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق جو ہے وہ یہ ہے، اور اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں۔ اس میں ان اقوال میں جو تینوں مرجیہ کے اقوال ہیں، ان میں سے بدترین قول جو ہے وہ جہم بن صفوان کا ہے۔ بدترین قول جہم بن صفوان کا ہے، اس کے پیروکاروں کا، جو کہتے ہیں کہ ایمان مجرد معرفت قلبی کا نام ہے۔ ارکان ایمان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ارکان ایمان سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان کی عمارت اور بنیاد ہے۔ یہ کل 6 ہیں جو کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں مذکور ہیں، جس میں جبریل علیہ السلام ایک عربی کی شکل میں آ کر کئی ایک سوالات کیے نبی علیہ السلام سے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا فاخبرنی عن الایمان، ایک لمبی حدیث ہے حدیث جبریل کے عنوان سے۔ انہوں نے کہا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کی رسولوں پر، اس کے اور یوم آخرت، اور جو ہے وہ قدر پر، اچھی ہو یا بری تقدیر پر۔ یہ 6 ارکان ہیں، ان کو ارکان الایمان کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا۔
اللہ پر ایمان لانے کے اندر 4 چیزیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی اس پورے موضوع کا خلاصہ اللہ پر ایمان لانے کے اندر اس کو 4 چیزوں میں بند کر دیا گیا ہے. 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا. لہٰذا جس نے اس کے موجود ہونے کا انکار کیا وہ مومن نہیں. اور ماضی بعید میں اس کا کوئی منکر نہیں تھا, اس کا منکر کوئی نہ تھا اللہ کے وجود کا, سارے تسلیم کرتے تھے کسی نہ کسی انداز میں. وجود باری تعالیٰ کے انکار کا فتنہ یہ بالکل نیا ہے, جیسے ہم نے الہاد کے اندر پڑھا, اور محض توہمات اور شبہات کا ملبہ ہے اور کچھ بھی نہیں, جس کا رد ہم عقلی اور نقلی ہر 2 اعتبار سے الہاد میں پڑھ چکے ہیں. اگر کوئی مزید اس بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس کی طرف رجوع کریں. نمبر 2 دوسری چیز اللہ کے بارے میں جس پر ایمان لانا ضروری ہے, اور یہ ایمان باللہ, ایمان ارکان ایمان میں پہلے رکن کا دوسرا جز ہے, اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنا, اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا. اور اس میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا 3 چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے, اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے, اللہ تعالیٰ کے مدبر ہونے پر, یعنی کائنات کی تخلیق اور ملکیت اور تدبیر اللہ کے لیے, اللہ کے ہاتھ میں. اور اس کی تفصیل ہم توحید کی اقسام کے اندر پڑھ چکے ہیں, یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز جو اللہ پر ایمان لانے کا جز ہے, اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا, یعنی عبادت کا مستحق صرف وہی ہے, لہذا تمام قسم کی عبادات اسی کے لیے کرنا, یہ اصل میں توحید الوہیت ہے اور یہ ایمان باللہ کا جز ہے. چوتھی چیز اور آخری چیز ایمان باللہ کا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا, اس کی بھی تفصیل ہم ایمان باللہ پر اور توحید کی اقسام کے اندر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. توحید الوہیت سے پہلے ہم نے توحید اسماء و صفات کو پڑھا تھا, ساری اس کی تفصیل اور ان کے قاعدے اسماء و صفات کے اور ساری جو اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے ناموں کے, یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. لہٰذا خلاصہ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے پہلا رکن ہے, اور اس میں 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1 اللہ کے وجود پر, نمبر 2 اللہ کی ربوبیت پر, نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر, نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر. یہ 4 چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان باللہ کا حصہ ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے رکن کی طرف, اور یہ فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانے کو کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے سے مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ اگرچہ یہ سوال ہم نے پہلے کلاس میں ڈسکس کیا تھا, لیکن دوبارہ سوال کرتا ہوں تاکہ سوئے ہوئے جاگ جائیں اور جاگنے والے سو جائیں. جی کون بتائے گا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کو کتابوں پر رسولوں پر مقدم کیوں کیا گیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس لیے استاد کی کتاب لانے والے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے بنایا ہے وہ ملائکہ ہی ہے نا. جب آپ ان کو مانیں گے, ان کے وجود پر ایمان رکھیں گے, تبھی تو پھر آپ ان کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان رکھیں گے. چلیے ٹھیک ہے, یکفی. اور کوئی کہاں گیا جنرل پڑھنے والے؟ فرشتے جو ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے نا, تو اس لیے بالغیب پہ کون ایمان لاتا ہے؟ نبی تو ان میں موجود تھا, اور کتاب بھی وہ بتا رہے تھے کہ یہ قرآن ہے اور یہ احکامات نازل ہوئے ہیں. کتاب بھی تو غیبی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمی تھے, امی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی فصاحت اور بلاغت والی کتاب پڑھتے تھے تو یہ ایسے خود سے تو نہیں پڑھ سکتے تھے. یعنی آپ کا یہ جواب ہے کہ چونکہ فرشتے غیبی ہیں اس وجہ سے؟ جی 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 احسنتی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. یا آفشین, فرشتے جو ہیں یہ بھی غیب ہیں اور اللہ بھی غیب ہے. نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں. اگر نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے دیکھا بھی ہے فرشتوں کو تو انسانی صورت میں دیکھا ہے, انسانی شکل میں دیکھا ہے. اصلی حالت میں نبی علیہ السلام نے صرف دیکھا, نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ وہ بھی دیکھا ہے. تو فرشتے چونکہ غیبی مخلوق ہیں اس وجہ سے ان کو کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے سے مقدم کیا گیا, اور اس کے بعد متصل بعد کتب کو ذکر کیا گیا, کتابوں کو ذکر کیا گیا ہے, چونکہ کتابیں بھی ان کا نزول غیبی ہے, کتابوں کا نزول بھی غیبی ہے. اگرچہ ان کا پڑھنا, نبی علیہ السلام کا تلاوت کرنا اور آگے صحابہ کو سکھانا یہ تو حصی ہے, لیکن ان کا نازل ہونا یہ بھی غیبی ہے. اس وجہ سے رسولوں پر اس کو مقدم کیا گیا. تو فرشتوں کے غیبی ہونے کی وجہ سے چونکہ ایمان بالغیب میں سے ہے, اس وجہ سے اس کو ایمان باللہ کے متصل بات جو ہے وہ ذکر کیا گیا. یہ زیادہ توجیہ مناسب ہے جو کہ علماء نے ذکر کی ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. فرشتے کو عربی میں ملک کہتے ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کی جمع ملائکہ ہے, اور یہ الوکا سے ہے, اور الوکا کا معنی ہوتا ہے الرسالہ, اور رسالہ پیغام کو کہتے ہیں. چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں اس وجہ سے انہیں ملائکہ کہتے ہیں. اصطلاح میں
فرشتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نار سے پیدا کیا اور نور سے، نار سے نہیں، نور سے لکھنا تھا، یہ غلطی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور دیگر مخلوقات کے معاملات پہ متعین کیا جنہیں وہ بطریق اکمل اور احسن ادا کرتے ہیں اور کبھی بھی حکم عدولی نہیں کرتے. ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ سارا فرشتوں کے بارے معلومات ہے، کیونکہ تعریف کا مطلب ہی ہوتا ہے ان کے بارے معلومات دینا. آگے الگ ان کی صفات آئیں گی، لیکن مقصد یہاں صرف ان کے بارے میں تعارف کروانا ہے. فرشتوں پر ایمان لانے میں 3 چیزیں جو ہیں وہ شامل. سب سے پہلے ان کے وجود پر ایمان رکھنا، اور یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے کیونکہ فرشتے عالم غیبی میں سے ہیں. نمبر 2، جن فرشتوں کے کتاب و سنت میں نام ذکر کیے گئے ہیں ان پر ناموں کے ساتھ ایمان رکھنا، جیسا کہ جبرائیل ہے، ملک الموت ہے، اسرافیل ہے، مالک ہے، خازن النار یعنی مالک خازن النار ہے، رضوان وغیرہ ہے. ان کا احادیث میں اور قرآن میں ذکر ہے کہ یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جبریل نام کا فرشتہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ملک الموت ہے، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں وغیرہ وغیرہ. نمبر 3، کتاب و سنت میں مذکور ان کی صفات اور ان کے اعمال پر بھی ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام جو وحی پر متعین ہے، میکائیل جو کہ رزق اور انزال مطر پر متعین ہے، اسرافیل جو کہ سور پھونکنے پر متعین ہے، مالک جو کہ جہنم کا دروگا ہے، رضوان جو کہ خازن الجنہ ہے، یا ان کو خازن الجنہ بھی کہتے ہیں، رضوان بھی کہتے ہیں، حدیث میں اس کا ذکر ہوا ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہے خازن کا، جو کہ جنت کے دربان ہے. ملک الموت بعض آثار میں اور بعض اقوال میں اسرائیل ان کو کہا گیا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں ملک الموت کا نام ذکر نہیں. کسی صحیح حدیث میں ملک الموت کا نام ذکر نہیں. اسرائیل معروف ہے لیکن حدیث میں نہیں ہے، بعض اقوال میں بعض آثار میں ملتا ہے، صحابہ تابعین کے شاید بعض اقوال ہیں. باقی نبی علیہ السلام سے یا قرآن کریم میں یا حدیث میں کہیں بھی ملک الموت کا نام اسرائیل جو ہے وہ وارد نہیں ہوا. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو دشمن، جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکال یعنی میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے. اور رسول کریم علیہ السلام قیام اللیل کے آغاز میں دعائے استفتاح میں یہ پڑھتے تھے. ایک دعا ہے، اس کا پہلا جملہ یہ ہے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل. اس مناسبت سے ایک سوال ہے، اور یہ بھی سوال آپ لوگوں سے ہے، علماء کرام سے ہے، فضلاء سے ہے، فضلات سے ہے. بتائیے کہ نبی علیہ السلام دعا میں ان 3 فرشتوں کو کیوں ذکر کرتے تھے؟ شاید یہ بھی میں نے پہلے کلاس میں ڈسکس کیا ہے. ہاں سر، کیونکہ یہ مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور دوسروں کے بارے میں زیادہ مطلب بتانا اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی اس کی. اور ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں جو ان کے علاوہ دوسرے فرشتے ہیں. یکفی. اور کوئی؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سونے کے بعد ہی دعا کیوں پڑھتے تھے؟ ان کو کیوں ان کے ساتھ دعا کرتے تھے؟ کہاں گئے اس کلاس کے نقطہ دان؟ کوئی ہے قائد اعظم کے 14 نکات بیان کرنے والا؟ اس میں سے بھی ایک ہی یاد رہ گیا استاد اب تک. ہاں جی، یہ بڑا اہم فائدہ ہے اور یہ علامہ ابن عثیمین نے ذکر کیا ہے. یہ ان کے حوالے سے میں نقل کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے نہیں ہے. یہ انہوں نے یہ فائدہ ذکر کیا اور سوال بھی اور جواب بھی دیا ہے، اور میں فائدے کے لیے یہاں سوال کیا اس وجہ سے. بڑا دلچسپ فائدہ ہے، دلچسپ یہ سوال ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ان 3 فرشتوں کو کیوں ذکر کیا گیا ہے، باقی فرشتوں کو ذکر کیوں نہیں کیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ سونے کے بعد ہی ان کو کیوں ذکر کیا ہے. یہ اللہ. چلیے جی، اب توجہ میری طرف رکھیے، ہم پیچھے چلتے ہیں ذرا. یہاں دیکھیے جبریل کس پہ متعین ہے؟ وحی پر. وحی پر. میکائیل کس پہ متعین ہے؟ رزق اور انزال مطر پر. اسرافیل کس پہ متعین ہے؟ ہاں بولتے جائیں. اب تینوں کا تعلق حیات کے ساتھ ہے، تینوں فرشتوں کا تعلق انسانی حیات کے ساتھ ہے. جبریل کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، وہی دلوں کی حیات ہے، وہی دلوں کی حیات و زندگی ہے. میکائیل کا تعلق رزق اور انزال مطر سے ہے، اور مطر کا نزول انسانوں اور بنجر زمین کے لیے حیات ہے.
اسرافیل سور پھونکتے ہیں، جب سارے مر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، سب کو زندہ کریں گے، یہ بھی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ اور جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو یہ بھی موت سے زندہ ہوتا ہے، جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو یہ بھی موت سے زندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے نبی علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو ذکر کرتے تھے، چونکہ ان کے اعمال کا تعلق انسان کی حیات سے ہے، وہ قلبی حیات ہو، بدنی حیات ہو یا اخروی حیات ہو، تینوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے، اس وجہ سے تینوں فرشتوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں کیا خیال ہے؟ اس وجہ سے میں کہتا ہوں ابن عثیمین کی کتابیں پڑھا کریں، بڑی مفید کتابیں ہیں، یہ فائدہ ان سے میں نے نقل کیا ہے۔ بالکل سر۔ آج کل تو کورس کی پڑھنی مشکل ہو گئی ہے، تو اضافی تو فی الحال تو بہت ہی مشکل ہے۔ چلیے، فرشتوں کے اوصاف، قرآن و سنت میں فرشتوں کے اوصاف جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے حکم کے قاصد، اس کے حکم میں اور مخلوق کے درمیان قاصد ہیں، اس سے ہمیشہ اطاعت اور خیر ہی سرزد ہوتی ہے، ان سے کبھی شر سرزد نہیں ہوتی۔ عباد مکرمون ہیں اور مکرمون ہیں، مکرمون بھی پڑھ سکتے ہیں، مکرمون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عظیم الخلقت اور شدید القوہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو وہی کرتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کی عدولی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ کچھ صفات قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26-27 کے اندر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑ لی ہے، بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بل عباد المکرمون، بلکہ یہ فرشتے جن کو اللہ کی اولاد بناتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندے ہیں۔ لا یسبقونہ، یعنی عزت والے، مکرمون کہتے ہیں برگزیدہ عزت والے، لا یسبقونہ بالقول، وہ کسی قول میں اللہ سے سبقت نہیں لے جاتے، وہم بامرہ یعملون، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ اس جہنم پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فرشتوں کے حوالے سے جو ہے وہ یعنی جو اجزاء ہیں جن کا جاننا اور جو ہے وہ ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایمان بالکتب ہے، اور اسی طرح ایمان بالیوم الآخر ہے، اور ایمان جو ہے وہ بالقدر جو ہے تقدیر کے ساتھ، اچھی یا بری تقدیر ہو، اس پر ایمان لانا ہے۔ چونکہ تدریس بھی ہمارے پاس ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے وہ مختصر کیا ہے آج کے لیکچر کو، تاکہ ساتھ ساتھ تدریس ہماری ہو جائے، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔